अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ़र्द जुर्म स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने सिंध पुलिस का चेहरा तब्दील कर दिया, जिन्होंने सिंध पुलिस के फरसूदा सिस्टम को ख़त्म करके एक ऐसा मॉडल खड़ा किया कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए, जिन्होंने सिंध में सिक्योरिटी के मरबूत सिस्टम को मुतारफ़ करवाया और इसके साथ साथ शहर में पेट्रोलिंग के निज़ाम को कैसे फ़ाल किया जाता है ये भी उन्होंने ही सिंध पुलिस को बताया। आज उनकी बदौलत सिंध पुलिस में एक अलग ही नाम है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और एमरजेंसी 15 का। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद। तो मज़ीद बातें हम उन्हीं से करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। डॉक्टर मकसूद अहमद, थैंक यू फयाज़ भाई, फेस। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लाहौर से इतना दूर हमारी जो चीज़ों का है पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आए, और ये एक हमारा एक ज़रिया है लोगों से बात करने का। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आएँ, टाइम निकाला और हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि पुलिस में हमने किस तरीके से इम्प्रूवमेंट्स की और आगे कैसे करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब पंजाब से सिंध में आए तो आपको यहाँ का सिक्योरिटी का सिस्टम दिया गया, बड़े हुए पेट बुज़ुर्ग बाबे पुलिस एहलकार आपको दिए गए कि जाएँ जी इनसे सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर करें, इन्हीं से VVIPs की सिक्योरिटी करें, इन्हीं से कराची और सिंध के दीगर मामलात की सिक्योरिटी करें। तो क्या सोच के आपको सिस्टम दिया और इस सिस्टम को देख के आपने क्या सोचा? जी, मैं जब बाहर पढ़ने गया था, आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स इन क्रिमिनल जस्टिस पॉलिसी। 2007 में गया था, 2008 में मेरी वापसी हुई। तो आई वॉज जूनियर SP एट दैट टाइम। उस वक्त सिक्योरिटी के जो आप अभी इतना ऑर्गेनाइज और अरेंज चीज़ें देखते हैं, ऐसा नहीं होता। थानों से लोग गए होते थे, सिक्योरिटी की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, या उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं थी। तो उनका कि इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट का उस वक्त के जो सीनियर लीडरशिप थी उनका ये ख्याल था कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, एटलीस्ट पता चले कि जो थानों की नफरी है वो थानों में कितनी है और थानों के अलावा बाकी कितनी ड्यूटी कर रही है। तो उस एक चैलेंजिंग टास्क था वो। एज ए यंग SP SSP सिक्योरिटी का मुझे चार्ज दिया गया, और उसमें ये ऑर्डर था कि जितने भी सिक्योरिटी के ड्यूटी पे लोग मौजूद हैं, दे ऑल स्टैंड ट्रांसफर्ड अंडर हिज कमांड। वहाँ से फिर लोगों की गिनती करना, उनको चेक करना कि कहाँ कहाँ पे। आर्डर देने वाले ने सोचा होगा भाई यहाँ तो ये ठीक कर देगा, यहाँ भाग जाएगा। हाँ, ऐसे ही था। इसी चैलेंज के साथ ही मैंने जॉब को कबूल किया। और जब हमने काउंटिंग शुरू की तो उस वक्त 2008 की बता रहा हूँ बात, कि तकरीबन 7,500 लोग कराची पुलिस के सिक्योरिटी की ड्यूटी पे मौजूद थे। तो एक बहुत बड़ा फिगर था उस चीज़ के लिए कि जिसका हमें पता नहीं था कि एग्जैक्टली कितने बंदे सिक्योरिटी की ड्यूटी पे मौजूद है, कितने लोग थानों की ड्यूटी कर रहे हैं, कितने लोग इन्वेस्टिगेशन की कर रहे हैं। तो उस चीज़ से हमने वहाँ से काम शुरू किया। ना कोई हेडक्वार्टर था, ना कोई दफ्तर था प्रॉपर तरीके से, जिसको हम कहें कि जी पूरे सिक्योरिटी डिवीज़न। अभी तो आप सिक्योरिटी डिवीज़न के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहाँ से ज़ीरो से चीज़ें शुरू की, सबको हमने इकट्ठा करके उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से उनकी काउंटिंग, उनकी हाज़िरी गैर हाज़िरी, सारे सिस्टम को हमने किया। फिर उनकी ट्रेनिंग बेहतर की, मगर जो क्वालिटी रिक्वायर्ड थी उस वक्त वो नहीं मिली। जो आप कहते हैं कि जी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं या प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के, तो हम मिसाल देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो मिसाली इदारा तो सीक्रेट सर्विस है कि जो उनके प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, या जो उनकी ड्यू डिलिजेंस होती है ड्यूटी पे, वो होनी चाहिए, मगर वो तो दूर दूर तक कहीं पे भी अच्छा, नहीं था। जो शुरू आपको स्टाफ मिला, कागज़ों में तो वो जाता था सिक्योरिटी ड्यूटी पे, मगर वो वहाँ से भी गायब। प्रॉब्लम तो थी, वो हमने इंश्योर की चीज़ें। नहीं आगाज़ की मैं बात, आगाज़ ऐसे ही था कि उसका पता ही नहीं था कितने लोग हैं। किसी ने एक थाने से पकड़े हुए हैं, दूसरे थाने से भी पकड़े हुए हैं, मुंशी से हाजिरी लगवाई, वो इस तरीके से चल रहा होता था। तो उन सब चीज़ों को अंडर कमांड लेके आना, उनसे उनके तौर तरीके समझाना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सारी चीज़ें हमने शुरू की उस वक्त की टीम के साथ। जो उस वक्त मेरे साथ थे वो टीम आज भी मौजूद है।
جو کہ بہتر کام کرتے تھے، انہوں نے ساری چیز کو آرگنائز کیا، اور ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں اور ان کی ڈیوٹی آورز کیا ہیں، کہاں کہاں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کی ویلفیئر کا سسٹم ہم نے بہتر کیا۔ ہم بات کر رہے تھے پریزیڈنشل سیکیورٹی کی، وہ تو ایک جنرل سیکیورٹی ہوگی، کورٹ پولیس بھی اس کے اندر ہے، سیکیورٹی جو منسٹرز کی اور باقی جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کی سیکیورٹی، جوڈیشری کی سیکیورٹی، دے آر آل پارٹ آف سیکیورٹی ڈویژن، جو اس وقت نہیں تھا۔ تو اس وقت ہم نے ان چیزوں کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ جی اس پہ کمپنی وائز ہوتی تھی، یہ جوڈیشری کی کمپنی ہے، یہ کورٹ پولیس کی کمپنی ہے، اور ڈی ایس پی اس وقت انچارج ہوتا تھا ایک کمپنی کا، کسی کا انسپیکٹر ہوتا تھا، جس کے اوپر ابھی سیاہ سفید کا مالک، ہاں جس کے اوپر ابھی ایس ایس پی رینک کے افسر موجود ہیں جو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں بہتر طریقے سے۔ تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی پریزیڈنشل سیکورٹی ہونی چاہیے، وہاں سے ہم نے آغاز لیا، ہم نے سیکریٹ سروس کا ماڈل اسٹڈی کیا، اس میں جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں ان کی ریکروٹمنٹ کی، ان کی ٹریننگ کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ان چیزوں کی طرف بھی میں ہوں گا، میں پہلے نا وہ مشکلات کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جن میں سے آپ گزرے ہیں، کیونکہ دیکھنے والا آج کہتا ہے کہ جی یہ ایس ایس یو بس کیا بات ہے، یہ وہ، اس کے بنانے میں کیا مشکلات تھیں؟ میں اپنے ناظرین کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بندہ اس سیٹ پہ آج ایسے ہی نہیں بیٹھا، اس کے کچھ تو ہے۔ مشکلات کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک آپ کو میں اس کی فیلر دے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب میں ایس ایس پی سیکیورٹی تھا 2008 میں، تو پرویز مشرف صاحب ہی واز دی پریزیڈنٹ فرام ملٹری سائڈ، آرم فورسز کی طرف سے، جو آرمی چیف کے لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے ان کو 2 بریگیڈز جو ہیں وہ سیکیور کرتی ہیں ایز اے پریزیڈنٹ۔ تو کراچی کے اندر جب ان کا لاسٹ وزٹ تھا تو 2 بریگیڈز ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، اس کے علاوہ ایس ایس ٹی کے کمانڈوز الگ تھے، اور ایم آئی کے لوگ الگ تھے، اور باقی ایجنسیز کے لوگ تھے، اور پولیس آؤٹر کارڈن میں ہوتی تھی اس سیکیورٹی کے انتظام پہ۔ یہ سیٹ اپ نہ صرف ادھر تھا، پورے پاکستان میں سے تھا، لاہور میں بھی جب ہم دیکھتے تھے۔ اب اس فیز سے جو اس وقت ایکٹیو سروس کے جو پریزیڈنٹ تھے، سویلین ٹرانزیشن ہوئی، اس میں بی بی شہید کا جو ایپیسوڈ تھا، اس کے اندر جو تھریٹ کے لیول تھا اس وقت پاکستانی لیڈرشپ پہ، اس چیز کو آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ کتنا خطرہ تھا ان لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور موومنٹ کے حوالے سے، اور جس طریقے سے تھریٹ وارننگ آتی تھی، نہ صرف اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب کو، بلکہ جو اس سے پہلے مشرف صاحب پہ 2-3 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں، پھر جو سیولین پریزیڈنٹ آئے تو وہ جو آرمی کا جو سیکیورٹی تھی وہ تو ہٹ گئی، کیونکہ آرمی چیف کی تو نہیں تھی سیکیورٹی، پھر وہ اس نے پولیس پہ ذمہ داری آ گئی کہ آپ نے اسی لیول کی سیکیورٹی انہی تھریٹ پرسیپشن پہ آپ نے کرنی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کرنی ہے جن کی ٹریننگ کا اور جن کا جو ساری چیزیں پولیس کا جو نارمل ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کا جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طرح کی لیول کی سیکیورٹی کرنی۔ وہ بہت بڑا چیلنج تھا، اس میں ان لوگوں کو تیار کرنا، ان کو ٹرین کرنا، پھر اس حساب سے ان کی سیکیورٹی کو آرگنائز کرنا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایز آف ٹوڈے کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا، اور ہر چیز کو ہم نے اسی ہیومن ریسورس سے مینیج کیا۔ اچھا، یہ تمام مشکلات سے آپ گزر گئے، اب ہم آتے ہیں ایس ایس یو کے قیام کی جانب۔ یہ آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا؟ کن ممالک کی فورسز کو دیکھا، یا کس ملک کے آپ نے پولیس سسٹم کو دیکھا کہ نہیں یار یہ سسٹم اگر میرے پاس ہو تو میں اس کو بہتر کر دوں گا، یا اس طرح کا ایک ونگ جو ہے وہ پولیس کے اندر ہونا چاہیے؟ جب ہم باہر جاتے ہیں، آپ خود بھی باہر گئے ہوں گے، جو ناظرین باہر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لا انفورسمنٹ کے آفیسرس ہوتے ہیں، دے آر ویل اکوپڈ، دے آر ویل ٹرینڈ، اور ان کی جو پیز اینڈ پریولیجز ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنی ڈیوٹی بہتر طور پہ کرتے ہیں بلکہ پبلک بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا جب میں لندن میں تھا کہ جب یہاں کے ایک پولیس افسر کی لوگ عزت کرتے ہیں اور لا کو فالو کرتے ہیں اور رسپیکٹ آف لا ہے، تو ہم اپنے ملک میں یہ چیز کیوں نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور ہم یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کی بھی ہماری طرح کی نیڈس ہیں، تو ہم ایسا کیا کریں کہ جو میرا جو پولیس کا افسر اور جوان ہے کہ وہ اس طریقے کا ویل ٹرینڈ ہو اور ویل اکوپڈ ہو، اور پبلک کا وہ ان کی سروس کے طور پہ کام کریں، نہ کہ ان کو تنگ کرے اور اس کی وجہ سے وہ پریشانی لے اور بدنامی کا باعث بنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔
تو وہ ایک فیلنگ تھی کہ وہ عزت میں نے اپنے جوان کو دلانی ہے. تو اللہ نے موقع دیا کہ آئی واز SSP سیکیورٹی. آئی واز ڈائریکٹلی لکنگ آفٹر دی سیکیورٹی آف پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آف دیٹ ٹائم. تو میری ایکسیس تھی ان تک. جب ہم کہہ رہے تھے کہ امپروو کرنی ہے چیزوں کو اور اس تھریٹ لیول کو ہم نے اس طریقے سے پروفیشنل فورس کو آگے رکھنا ہے, تو میں نے جب ان کو بتایا کہ اس فورس کے ساتھ ہم ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتے, اس کے لیے ہمیں ان کی تنخواہیں بہتر کرنی پڑیں گی, الگ سے ان کی ٹریننگ بہتر کرنی پڑے گی, اور ان کو گیجٹری اور ویپنس دینے پڑیں گے تاکہ جو ہمارے دشمنوں کے پاس ہیں اس کے لیے ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. باقی اس کے حوالے سے پھر اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, ہی سپورٹڈ می. اس وقت سر ابتدا میں فنڈز کی عدم دستیابی, بیوروکریسی کی جانب سے رکاوٹیں, 100 ہلے 100 بہانے, ان سب کا سامنا بھی رہا. دیکھیں یہ اس پارٹ آف گیم, آپ جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے. کوئی نئی چیز آپ کرتے ہیں اس کے اندر اگینسٹ اسٹیٹس کو جب بھی آپ جائیں گے آپ کو مشکلات آئیں گی, لوگوں کو آپ کی اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی, اور اگر سمجھ آ رہی تو اس وقت اس پوزیشن میں ہے یا نہیں کہ آپ کی سپورٹ کریں. یہ ڈفرینٹ ویریس فیکٹرس ہیں جس کی وجہ سے جو بہتری کی چیز ہے, کوئی نئی آئیڈیا ہے, کوئی انوویشن ہے, وہ گورنمنٹ کے لیول پہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس میں میں شکر گزار ہوں سندھ گورنمنٹ کا اور اس وقت کی گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, جس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے, سید قائم علی شاہ صاحب تھے, ہی واز دی CM. ان کی سپورٹ کے ساتھ آپ نارملی کہتے ہیں کہ جس سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا اور اس میں جو ہے پرابلمس ہوتی ہیں, اسی سندھ گورنمنٹ کے اندر اسی CM کے سپورٹ کے ساتھ ہی یہ ادارہ بنا ہے, اور اس وقت سے ابھی تک یہ انہی کی سپورٹ کے ساتھ چل رہا ہے. جہاں تک بجٹ کی اور ان چیزوں کی بات ہے, اس میں کوئی ایکسٹرا فنڈنگ انوالو نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہتر طور پہ آرگنائز کیا ہے. جو بجٹری ریکوائرمنٹس ہیں وہ گورنمنٹ نے اپروو کر کے ود ان دی اویلیبل ریسورسز ہم نے اس کو بہتر یوٹیلائز کیا ہے, اور پروڈکٹ آپ کے سامنے ہے. اچھا سر, اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں بھرتی سے لے کے تیاری سے مکمل تیاری, اور مکمل تیاری کے بعد کمانڈو جو آپ میدان عمل میں اتارتے ہیں, ذرا مختصر الفاظوں میں یہ تو بتائیں کہ بھرتی کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر ایک کمانڈو جو ہے وہ میدان عمل میں آتا ہے. ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, جو ریکروٹمنٹ کا اسٹینڈرڈ ہے اور جو ٹریننگ کے اسٹینڈرڈس ہیں. ایک عام کمانڈو کو, ایک عام سویلین کو یونیفارم پہ لانا, پھر اس کو یونیفارم کے ایٹیکیٹ سکھانا, پھر اس کے یونیفارم پرسن کو کمانڈو بنانے میں ایک لمبا پروسیس ہے. جو ہماری ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک 100% میرٹ بیس پروسیس ہے. نارملی کہتے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے. سیاسی پرچی تو نہیں آتی سر؟ پرچیاں اگر اس آپ کو بھرتی کر لیں, دیکھیں جان پہچان ہوتی ہے ہر بندے کی, ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ دار یا اس کے جو انفلوئنس میں وہ جن کا بھلا کر سکتا ہے وہ کرے. تو ہم ان کو اگر کوئی سفارش آتی بھی تھی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو آپ یہ ہمارے ٹیسٹ ہیں, ان کو کوالیفائی کریں, اور پھر وہ جب میرٹ پہ آئے گا تو انٹرویو کے ٹائم ہم دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں. تو انٹرویو تک پہنچنے کا جو مرحلہ ہے نا, اس کے اندر اتنے اسٹیپس ہیں کہ اگر آپ غلط بندہ کوئی بھی آ جائے اس کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. اگر اس میں اپنا وہ دم نہیں ہے, رننگ تو وہی کرے گا نا, اس کا سفارشی یا میں تو نہیں کروں گا, یا اس میں جو اس کا ریٹن ٹیسٹ ہے وہ ہم تھرڈ پارٹی سے کراتے تھے. تو وہ تمام پروسیس ایک میرٹ بیس ہے. اور اس میں جو پاکستان آرم فورسز میں جب آپ افسر بھرتی ہونے جاتے ہیں ICSP کے تھرو, تو آپ اس میں آپ پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ لگتی ہے کہ آپ کے دماغ پہ کیا چل رہا ہے. 6 فٹ کا جوان ہے, فزیک ٹھیک ہے, مگر نیگیٹو تھاٹس ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, تو وہ اس کی چیکنگ ہو جاتی ہے. تو ان تمام مراحل سے ہر جوان کو ہم گزارتے ہیں, پھر جا کے وہ اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ اس کو ہم انٹرویو کے لیے کال کریں, اور انٹرویو میں بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو باقی لوگ اس کے ساتھ کوالیفائی کیے ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں. اور جس بندے نے سمپل جو فارم بھرا ہے 100-200 روپے کا, اور تمام مراحل اس نے گزارے ہیں, اس کے ایک مثال آپ نے دیکھ لی ہے کہ آج ہم نے اپائنٹمنٹ آرڈرز دیے. یہ سارے اپنی میرٹ پہ آئے, کسی کی سفارش کے بغیر
اور کسی چیز کو انفلوئنس کے بغیر ان کو آج اپوائنٹمنٹ آرڈرس ملے ہیں. اب ان کی ٹریننگ ہوگی اور آگے یہ کمانڈو کی پوزیشن میں جائیں گے. ٹریننگ کا معیار کیا ہے؟ کتنے ٹریننگ سینٹر ہیں ایس ایس یو کے؟ جی اس میں ہمارا جو بیسک ٹریننگ سینٹر ہے وہ ایلیٹ ٹریننگ سینٹر ہے، شہید بے نظیر بھٹو رضاک آباد ٹریننگ سینٹر. اس کے اندر ہم تمام کورسز ان کو کرواتے ہیں، جو بیسک کورس ہے، ایڈوانس کورس ہے، پھر جو ایلیٹ میں جو جتنے کورسز ہیں ہم نے وہیں پہ رکھے ہوئے ہیں. بیسک ٹریننگ کے بعد وہ بندہ جب کوالیفائی کرتا ہے تو کمانڈو کے بیچ کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں. اور ریفریشر کورسز میں نہ صرف یہ کہ ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہے، بلکہ جو باقی ہمارے پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کے جو اس طرح کے جتنے بھی ٹریننگ سینٹرز ہیں، کمانڈو ٹریننگ سینٹرز ہیں، یا جو پاکستان نیوی کا نیوی سیلز کا ٹریننگ سینٹر ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوآرڈینیشن ہے، ان کے ساتھ ہمارے بیچز چلتے رہتے ہیں اور ٹریننگ جاری ہے. ابھی بھی ہمارا ایک بیچ پاکستان نیوی کے جو سیلز کا ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ ابھی بھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے کہ بیسک ٹریننگ کے بعد بھی وہ بندہ اپنی امپرومنٹ کرتا رہتا ہے، اور جو نئے نئے چیلنجز آتے ہیں یا جو کوئی نئی ٹیکنیکس آتے ہیں یا تھریٹس آتے ہیں ہم اس کے بارے میں ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں. اچھا سر، کیا ایسا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کہ یہاں ایک آدمی آیا، اس نے اپنی ٹریننگ مکمل کی، کمانڈو بن گیا، پھر اس کے بعد اس نے سفارش کی اور وہ تھانے میں چلا گیا یا کسی دوسرے ونگ میں چلا گیا؟ 10 سال تک وہ کہیں نہیں جا سکتا. اچھا، 10 سال تک کے لیے پابند ہے. اس کا یہ ہے کہ ہم اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے. جو انفارمیشن جو اس کے ساتھ ہم تھریٹ لیول شیئر کرتے ہیں وہ ایک سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ ہمارا جو ایک کمانڈو ہے نا، وہ ہمارے لیے ہمارا ریسورس ہے وہ، اور ہمارا ایسٹ ہے. ہم اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کو امپروو کرتے ہیں، اور اس سے ہم پرفارمنس کی ڈیوٹی لیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور سنکرونائزڈ ہے. یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ایک بندے سے ریکروٹمنٹ سے لے کے اس کی جو جہاں تک جب تک وہ ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کی ویلفیئر کا خیال، اس کی پروموشن کا خیال، ہر چیز ہم اس کو لک آفٹر کرتے ہیں تاکہ اس کو جو بیسک نیڈس کی پریشانی وہ نہ ہو. اس کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست ہے، جہاں پہ بھی ڈیوٹی پہ جاتا ہے اس کو عزت سے لے کے جاتے ہیں. ڈیوٹی آورس ہم نے جسٹیفائی کیے ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے، مائنس کوئی بڑے ایونٹ کے 8 گھنٹے کی اس کی روٹین کی ڈیوٹی ہے. کھانا اس کو ڈیوٹی پوائنٹ پہ ملتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ ایک جوان کے لیے ہونی چاہیے، جوان اور افسر کے لیے، وہ ہم نے یہاں پہ انشور کی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی میں. 10 سال کے بعد بھی وہ یہیں پہ رہتے ہیں اور اس چیز کو لے کے چلتے ہیں آگے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ صرف سیاسی شخصیات یا اعلیٰ عہدیداروں کی سیکورٹی پہ ہے، عام عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جب ہم بنایا تھا اس وقت جو تھریٹ کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بہت زیادہ خطرات تھے ہماری لیڈرشپ کو، اور اس طریقے کا کوئی ادارہ نہیں تھا. جیسے یو ایس اے میں سیکرٹ سروس ہے، ان کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ ٹو پروٹیکٹ امپورٹنٹ انسٹالیشنز اور امپورٹنٹ پرسنالٹیز انکلوڈنگ پرائم منسٹر، فارمر پریزیڈنٹ اینڈ فارمر پریزیڈنٹ اینڈ گورنرز. تو وہ چیز ہم مثال تو دیتے ہیں کہ ایسے بن جائیں، تو مگر وہ ہم اس طریقے کے اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہ اسی ماڈل کا بنا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو فالو کریں، اور اس میں جو ان کی ٹریننگ کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ ہم اپنے جوانوں کو دیں. تو وہ ایک چیز بن گئی جب، تو ڈیوٹیز مگر اس میں یہ تھا کہ چیلنجز اور بڑھتے گئے. اس وقت وہ چیلنجز تھے کہ جی ہم نے لیڈرشپ کو پروٹیکشن دینی. آپ مثال کے طور پر فرض کریں ایس ایس یو نہیں بنا ہوتا اور ہم اتنے اکوپ نہیں ہوتے، تو جتنے چیلنجز گزرے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو تھریٹ لیولز تھے، اس میں خدا نخواستہ کوئی بھی ایونٹ ہو جاتا تو ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہمارے پاس جو بھی سیکیورٹی کا آپریٹرس ہے، تو ہم باہر دنیا کو کیا منہ دکھاتے کہ ہم اپنے امپورٹنٹ لوگوں کو ہی نہیں بچا سکتے، تو باقی ہم ملک کی کیا سیکیورٹی کر رہے ہیں، ہم پبلک کی کیا سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو اس کا ایک میسیج ہی بڑا غلط ہے کہ جی آپ آج صرف یہ کہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈرشپ کو بچائیں. دوسری بات یہ کہ آپ اگر ان کو نہیں بچا سکتے تو پبلک کا کیا. تو وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کی ایک سمجھے کہ وہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک اعتماد آیا کہ جی یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اپنا کام بہتر طور سے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جب ہم نے وہ اپنے بیسک جاب کر لی، پھر
اس کے بعد ایکسٹینشن ہوتی گئی. جتنے امپورٹنٹ کام تھے وہ پھر ایس ایس یو کے حوالے کیے گئے. اس میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہیں, اینٹی ڈکیٹ آپریشنس ہیں, اور ایون ابھی بھی جو ہے جو ابھی آپ اینٹی اسمگلنگ کے ریڈس ہو رہے ہیں, یا جو بھی ابھی نارمل بیانڈ ہماری ڈیوٹی کے جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں. پھر ایک اور چیلنج تھا کہ پبلک کو شکایت تھی کہ 15 پہ جب ہم کال کرتے ہیں پولیس کی مدد, میں ابھی اس طرف بھی آؤں گا, پہلے میں ذرا تو یہ اس کا ایکسٹینڈڈ رول ہے جو انیشل رول سے ہٹ کے ہے. اور اس میں پھر ہم نے جتنے بھی بڑے ایونٹس تھے, چلیں بیسک سیکیورٹی ہو گئی, ہم نے ریڈس بھی کر لیے, سارا کچھ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں انٹرنیشنل ایونٹس جب آ رہے تھے, کردار ہے بالکل انٹرنیشنل جو ایونٹس ہو رہے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ میچز, بلکہ کوئی انٹرنیشنل ایکسپو ہوتے ہیں یا جتنا بھی کراچی کے بڑے میگا ایونٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ہم سیکیور کرتے ہیں. جب کرکٹ کی بحالی ہو رہی تھی, اب اس سے میں صرف آپ کو سینیریو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ اس وقت اتنا تھریٹ تھا کہ یہاں پہ کرکٹ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ہوگی تو اس کے اندر پھر پاکستان آرمی کا بہت بڑی سپورٹ تھی. ان کے یہاں پہ یونٹس آتے تھے, کمانڈو یونٹس آتے تھے, اور رینجرز کے ساتھ مل کے وہ شروع میں تو اس طریقے سے کہ جیسے چھاؤنی والا ماحول ہے اور آپ نے بڑا اچھی طریقے سے, مگر آہستہ آہستہ ہم نے اس رول کو ٹیک اوور کیا, اور اس میں پاکستان آرمی, پاکستان رینجرز شروع میں فرنٹ پہ تھے, اب سیکنڈری رول اور تھرڈ ٹیئر پہ چلے گئے. تو یہ ایس ایس یو کی کیپیبلٹی ہے, پروفیشنلزم ہے, اور اعتماد ہے تمام فورسز کا کہ پولیس کا یہ ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ ایونٹ کرا سکتا ہے. پھر یہ جب پکچر باہر جاتی ہے موومنٹ کی کہ جی صرف پولیس ہی سیکیور کر رہی ہے, تو آپ کے ملک کے لیے ایک بہتر امیج جاتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آرمی اور رینجرز کے لوگ آپ کو اتنا زیادہ سیکیور کر رہے ہوں, وہ تصویر اور پولیس کی تصویر کہ پولیس سیکیور کر رہی ہے. تو ایک کانفیڈنس بلڈنگ کا ایک سمجھے کہ ایک میسیج ہے جو ایز اے نیشن سب لوگوں کو ہم دیتے ہیں کہ جی ہم وی آر کیپیبل انف ٹو پروٹیکٹ انٹرنیشنل ایونٹس, ناٹ اونلی انٹرنیشنل ایونٹس بلکہ ان کی ٹیمز اور اپنے پبلک کو بھی ہم بہتر طور پہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. سر, کچے کا آپریشن جاری ہے, کچے کے آپریشن میں ایس ایس یو بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے, مگر کیوں کچے کے ڈاکوؤں پر پکا ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟ اس کے ڈفرینٹ ریزنس ہیں. ایک تو جو ڈائریکٹ ذمہ داری ایس ایس یو کی نہیں ہے, ہم ان کو سپورٹ رول میں جاتے ہیں, ان کو سنائپرز چاہیے, ان کے حوالے سے کردار تو ہے نا, بڑا اہم کردار ہے. تو ہماری جو کمانڈوز جاتے ہیں, آپریشنز جب ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہم جاتے ہیں, اپنا کام کر کے آتے ہیں. باقی جو ان کے اپنے انٹرنل ایشوز ہیں, انٹر ڈسٹرکٹ باؤنڈریز ہیں, انٹر پروونس باؤنڈریز ہیں, یہاں سے ادھر بھاگ جاتے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگ جاتے ہیں. پھر لوگوں کی سپورٹ ہے, کسی اچھے کی سپورٹ ہے, کسی برے کی, تو ایک اوور آل جو ایک آپریشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا. اچھی کمانڈ آتی ہے تو کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں, پھر جب بیچ میں چینجز آتی ہیں تو پھر وہ چیزیں تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہیں. تو ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے جو کہ پولیس کرتی رہتی ہے, اور اس میں بڑی قربانیاں ہیں ہماری اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے. آپ نے اسٹیکنگ فورس بنائی کیا؟ جی, اسکیٹنگ فورس کا یہ تھا کہ جو ہمارے اسپورٹنگ ایونٹ ہوتے ہیں, فرض کریں کہ اسٹیڈیم فل بھرا ہوا ہے, 30-40 ہزار کا کراؤڈ ہے, اور ان کو جو باہر پورے روڈز اس کے سراؤنڈنگ 2-3 روڈ ہم نے بند کیے ہوتے ہیں, جو پبلک پیدل جا رہی ہوتی ہے ان کی گائیڈنس کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے, جو لوگ پیدل واک کرتے تھے, گشت کرتے تھے, ہم نے ان کو اسکیٹنگ کے وہ کوئی مثبت نتائج سامنے آئے؟ بالکل, ان میں جتنی بھی ہماری پبلک آتی ہے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ویل اکوپڈ لڑکیاں جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کو گائیڈ کر رہی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس سیٹ پہ آپ ہیں عموماً اس کو کلیریکل سیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ فیلڈ کی پوسٹنگ نہیں کہا جاتا. ایس پی, ایس ایس پی اور اب ڈی آئی جی, کیا کبھی ذہن کے کسی خانے میں یہ خیال آیا ہو کہ یار میں بھی فیلڈ پوسٹنگ لوں, میں بھی کسی ڈسٹرکٹ کا, کسی رینج کا ڈی آئی جی ہوتا ہے یا کسی بڑے ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی ہوتا ہوں؟ دیکھیں, خواہش تو ہوتی ہے نا. پہلے تو یہ کہ یہ جو سیکیورٹی کی جتنی بھی پوسٹنگس ہیں, جیسے میری جتنے کمانڈ انڈر کمانڈ افسرس ہیں, اس کو فیلڈ کی پوسٹنگ کی کنسیڈر نہیں, ابھی مگر وہ جس فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا تو ایک الگ چام ہے نا. وہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ جو تھانے دار کے اوپر پولیس افسر بیٹھا ہوا ہے وہی فیلڈ ہے, ایسا نہیں ہے. جو افسر مجھے نہیں لگتا, میں ویسی ایک فیلنگ کی بات کر رہا ہوں. میں فلاں ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی یا فلاں ڈسٹرکٹ کا ڈی آئی جی, اسی طرف آتا ہوں.
جو ماڈرن مینجمنٹ کانسیپٹ ہے نا وہ اسپیشلائزیشن کی طرف ہے. آپ 10 ڈسٹرکٹ کر لیں تھوڑا، آپ 6 مہینے کر کے جب آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں پھر آپ چینج ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا آتا ہے آپ کو کنٹینیو کرتا ہے، اس کو نہیں کرتا ہے، تو وہ اس کی جاب سیٹسفیکشن مجھے تو نہیں فیل ہوتی. میں نے اے ایس پی کا ٹائم گزارا ہوا، سارا ٹائم پنجاب میں، ایک میں نے ٹاؤن کیا ہے کراچی میں. وہ ہے اپنی جگہ پہ کہ جی آپ نے پولیسنگ کرنی ہے، ایکٹیو رول کرنا ہے، اور جو ڈیلی کی روٹین ہے، مگر اس میں جو آپ چینج لا سکتے ہیں نا بہتری کا، اس کا مارجن کم ہوتا ہے. جو آپ کے پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، جو آپ کے انفلوئنسز ہوتے ہیں، اس میں اس افسر کا بہت کم رول رہ جاتا ہے چیزیں بہتر کرنے کا. جب تک میں تھا ایز اے ایس پی، آپ جانتے ہیں مجھے، ہم جتنا بہتر کر سکتے تھے اس ٹائم پہ بھی ہم نے وہ چیزیں کوشش کی کہ تھانے کے لیول پہ جو بھی بہتری کر سکتے ٹیکنالوجی وائز باقی چیزوں میں وہ ہم کریں. مگر جب مجھے یہاں موقع ملا اس کو ٹھیک کرنے کا تو ایک بہت بڑا یہ کام تھا. اب یوں سمجھیں کہ ایک ادارہ زیرو سے کھڑا کرنا. سننے میں تو یہ آسان لگتا ہے کہ جی یہ ساری چیزیں ہو گئی، مگر اس کے پیچھے جتنی محنت درکار ہے اور جو کنٹینیوس ایفرٹ اور اس کی جو سپورٹ چاہیے، اگر اس میں آپ تھوڑا سا بھی آنکھ جھپکیں گے تو وہ چیز ویسے رزلٹ نہیں دے سکتی. تو مجھے اس چیز میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ایک چیز میں نے اپنے ہاتھ سے کریٹ کی ہے، اس کے اسٹینڈرڈس مینٹین کیے ہیں، لوگوں کو آگے موٹیویٹ کیا ہے کہ اس چیز کو آپ جوائن کریں اور بہتر پرفارم کریں. تو مجھے اس چیز میں خوشی ہے. جس کام میں آپ کو اگر خوشی مل رہی ہے اور آپ وہ جاب کر رہے ہیں، تو بات یہ نہیں کہ ڈسٹرکٹ برا ہے یا وہ کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، جائے گا تو ادھر زیادہ بہتر کرے گا یا برا کرے گا. بات یہ کہ آئی ایم ہیپی ہے، اور اللہ لوگوں کو شکر گزار بھی ہونا چاہیے. اگر مجھے یہاں پہ بیٹھ کے خوشی ہو رہی ہے، میں کوئی کام کر رہا ہوں، اس سے مجھے سکون ملتا ہے کہ آج میں نے کوئی بہتری کی ہے، کوئی ملک کے لیے بہتری کی ہے، ڈپارٹمنٹ کے لیے بہتری کی ہے، تو وہ ٹھیک ہے. آئی ایم ہیپی ان دیٹ. جب موقع ملے گا تو ہم اس طرف بھی جا کے جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کچھ کر سکیں گے جب ٹائم آئے گا تو. اسپیشل سیکورٹی یونٹ کے بعد آپ کو ذمہ داری دی گئی ایمرجنسی 15 مددگار کی. پہلے ذرا یہ تو بتائیں کہ اس ذمہ داری سے آپ نے کیسے احسن طریقے سے نپٹا؟ تو 15 نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہر تھانے کی جو موبائل ہوتی ہے وہ تھانہ آپریٹ کرتا ہے. آپ سینٹرلی 15 پہ کمانڈ پہ کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں، وہ اس تھانے کو میسج جاتا ہے کہ جی آپ نے اس جگہ پہ ایمرجنسی رسپونڈ کرنا ہے. اب وہ تھانے کے ساتھ جو ہم نے اس کو موبائل کو رکھا ہوا تھا، اس میں کوئی ایس ایچ او اچھا ہے، ایس پی اچھا ہے، تو اس کی 15 کا رسپانس اچھا تھا. اگر وہ ٹیم اچھی نہیں ہے تو اس کا سفر پبلک کرتی تھی. کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا کہ آپ ایک پولیس رسپانس میں ایک ٹیم جائے، لوگوں کی مدد کرے، پھر واپس اپنے کام پہ آئے. اس موبائل سے پھر آپ سیکیورٹی کی بھی ڈیوٹیز لیتے تھے، اس سے باقی انتظام کی بھی ڈیوٹی لیتے تھے. کبھی وہ موبائل خراب ہوتی تھی، سفر کون کرتا تھا؟ پبلک، جو آپ 15 پہ کال کرتا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت کی جو کمانڈ تھی 3-4 سال پہلے، غلام نبی میمن صاحب جو ہے وہ ایڈیشنل آئی ڈی کراچی تھے، کلیم امام صاحب آئی جی صاحب تھے، تو دے تھاٹ کہ جی اس کو بہتر طور پہ کیا جائے. تو ایس ایس یو آلریڈی اٹ واز پرفارمنگ ویل، تو ان کا کہ جی جب ایس ایس یو بہتر کر سکتا ہے تو اس ڈپارٹمنٹ کو بھی ایس ایس یو کے ساتھ اٹیچ کرے تاکہ اسی لیول کا وہ کام کر سکے. تو ہم نے اس کو پھر ایس ایس یو کے ساتھ اٹیچ کیا. میری ٹیم کال سینٹر پہ وہاں پہ بیٹھ کے کالس بھی سنتے. جو رسپونڈنگ یونٹس ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اور میرے کمانڈوز اب رسپونڈ کرتے ہیں. جب آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو 10 منٹ کے اندر پورے کراچی کے اندر آپ کو جو نیئرسٹ موبائل ہوتی ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے. تھانے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اس نے صرف آپ کی ایمرجنسی. کتنے پوائنٹس پہ آپ کی گاڑیاں؟ 150 پوائنٹس ہیں کراچی میں. 150 پوائنٹس پہ آپ کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. رسپونڈ ٹائم آپ کا ودن 10 منٹ ہے. 10 منٹ کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ رسپونڈ ٹائم 10 منٹ کے بعد ہونے کے باوجود اب بھی شہر کراچی اسٹریٹ کرمنل کے نرخے میں ہے. کیوں نہیں اس پہ قابو پایا جا رہا؟ اسٹریٹ کرائم از پہچان بن گیا شہر کراچی. دیکھیں اسٹریٹ کرائم تو اس کی وجہ پولیس نہیں ہے. کرمنل کو بنانے کی سوشو اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، اس کی بے روزگاری ہے، اس کے باقی چیزیں ہیں. پولیس کا کام ہے پکڑنا، اس کو جیل بھیجنا، پھر کورٹ کے حوالے کرنا، اس پہ پھر ڈیسیژن جو آتا ہے اس کے حساب سے کرنا. تو وہ پولیس کرتی رہتی ہے. ابھی اتنے مقابلے ہوتے ہیں اور اتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے فگرس ہیں. اتنا اچھا رسپانس ٹائم، 10 منٹ کا رسپانس ٹائم، پھر 150 پوائنٹ، آپ کے کمانڈوز، آپ کی تربیت یافتہ فورس، اس کے باوجود
شہر کراچی سے نہ تو اسٹریٹ کرائم ختم ہو رہا نہ ہی اسٹریٹ کرائم کا خوف ختم ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کم ہے یہ، پر تھانہ ایک موبائل ہم نے لگائی ہے. اگر آپ آئیڈیلی دیکھیں تو پر تھانہ 3 سے 5 موبائل ہونی چاہیے، اور موٹر سائیکل کے کوئی 5 یونٹس، 5 سے 10 یونٹ ہونے چاہیے، کوئی 20 موٹر سائیکل ہونی چاہیے، تاکہ ہر گلی ہر چیز آپ کور کر سکیں. اتنے بڑے شہر کی 2.5 کروڑ کے قریب کی آبادی ہے ان آفیشیل جو ہے، اس کے حساب سے جو ریسورسز ہیں اس کے اندر یہ پرفارمنس جو ہے بہت بہتر ہے، اور اس کو مزید بہتر کیا جا سر سکتا ہے آپ اگر ہم جیسے اس میں آفیسر کی موجودگی میں بھی شہری خوف و ہراس کا شکار ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، کہتے ہیں موبائل ہاتھ میں نہیں پکڑنا، سنیچنگ ہو جائے گی، چپٹا مارا جائے گا. ڈاکٹر مقصود میمن جس شہر کا ایمرجنسی 15 کا ہیڈ ہو، ایمرجنسی میں تو ہم پہنچ رہے ہیں نا. مقصد یہ کہ آپ پہلے اس کچھ دیکھیں کہ ایمرجنسی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، پھر بھی پولیس نہیں آ رہی. اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں کہ کم از کم پولیس رسپونڈ کر رہی ہے. اب جو کرمنل اتنی تعداد میں ہیں اس کو پکڑنا، اس کو آگے کرنا، وہ پولیس کر رہی ہے، آگے بھی کرتی رہے گی. اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ایڈریس دس ایشو. یہ ایک خالی پولیس کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی ایسا ہی پیغام دے دیں جس سے شہر کراچی کے باسی اور میرے جیسے دوسرے شہر سے آنے والے اطمینان کر لیں کہ بھی کراچی محفوظ ہے، کراچی غیر محفوظ نہیں ہے. غیر محفوظ نہیں ہے کراچی. 15 پہ آپ کال کرتے ہیں، پولیس آپ کی مدد کو پہنچتی ہے، کرمنل جسٹس سسٹم آپ کی سپورٹ کرتا ہے. آپ ابھی چلیں موبائل کا ایشو ہے، انڈرسٹینڈ کہ اسٹریٹ کرائم ہے. آپ وہ وقت بھول گئے جب اسی شہر میں 10 لاشیں اٹھتی تھیں، پولیس آفیسرس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک ہوتا تھا. اس سارے ماحول میں ابھی زیرو آپ کا وہ اس طریقے کے کرائم ہے. کڈنیپنگ فار رینسم نہیں ہے، آپ کا کوئی جو باقی ایشوز ہوتے تھے، آپ کے لیاری گینگ وار نہیں ہے، آپ کے باقی چیزیں نہیں ہیں. یہ کس نے ختم کیا؟ تو یہ کراچی پولیس نے ختم کیا. سر ان کو بھی تو ختم یہ کرے ٹائم، سر. ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے. دیکھیں آپ کراچی کی بات کرتے ہیں، ایون نیو یارک کے اندر بھی آپ جائیں تو ادھر بھی اسٹریٹ میں کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں کراچی کا پازیٹیو جو ہے فیس وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے ڈرایا جاتا ہے بھائی کراچی نہ جانا، موبائل چھین جائے گا، سڑک پہ نہ پھرنا، بھائی وہ ٹی ٹی والے آ جائیں گے. میں تو اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹائم لگے گا چیزوں کو امپروو کریں. ہم نے دیکھا جہاں سے شروع کیا، ابھی کراچی ٹاپ 10 ڈینجرس سٹیز میں آتا تھا. ابھی وہ حالات نہیں ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اور بہتر ہوں گی. اس میں ٹیکنالوجی کا انوالومنٹ ہے، اس میں باقی چیزوں کی ایڈیشن ہے. جب وہ وقت کے ساتھ ایڈ آن ہوگی تو اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. ایسی چیز نہیں ہے ناممکن کہ نہ کر سکیں، یہ ڈویبل ہے، اور انشاءاللہ اسی ٹیم نے کرنا ہے اور بہت جلد کرنا ہے. چلیں اب آپ سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں. اب سنا کوئی یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جو پروگریس ہے وہ ان کی تعلیم میں، ان کی وزڈم میں پوشیدہ ہے. یہ قوموں سے لے کے ڈپارٹمنٹس پہ بات آتی ہے، اور ڈپارٹمنٹس میں وہ جب تک وہ چیزیں ہم ان کو پڑھائیں گے نہیں، ان کو بہتر نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہم جو کرائم کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، ٹیررزم کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، اس پہ بیسک ٹریننگ تو پولیس، اسکول اور کالجز میں ہوتی ہے، مگر اس طرح کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہے جو ہم جہاں پہ ان کو بہتر اعلیٰ تعلیم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ دے سکے. اس کے لیے ایک پرانا مطلب اس کو میرے تھاٹ تھی کہ ایک پولیس یونیورسٹی ہونی چاہیے، جس پہ نہ صرف یہ کہ سویلین پڑھیں بلکہ اپنے پولیس افسرس کو بھی ہم لا انفورسمنٹ کی، کاؤنٹر ٹیررزم کی تعلیم دے سکیں، تاکہ جو ان کی فیلڈ کے ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، اس کو بہتر تو ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو گزشتہ دنوں ایک ڈگری سے بھی نوازا گیا، یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین جی. میں ریسنٹلی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان ٹیررزم فائنینسنگ. میرا جو ریسرچ ٹاپک تھا وہ ٹیررزم فائنینسنگ پاکستان تھا، اور یو کے کی یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے. اور ریسنٹلی ابھی یہ ریسرچ کی بک آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، اور اس میں یہی تھا کہ ہمارے کیا ایشوز ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور ٹیررزم کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اگر ہم ان کی فائنانسز کو کنٹرول کر سکیں. سر سیلاب کے دنوں میں بھی آپ کے یونٹ نے، سیکورٹی یونٹ نے اور دیگر جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بڑی مدد کی، بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. سیلاب کے دنوں میں بہت مشکل ٹائم تھا پورے پاکستان میں، اور لوگوں کو کھانے کو نہیں تھا. جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پورا سندھ اس میں پانی کے اندر، آپ ایک سمجھے کہ دریا کا منظر پیش کر رہا تھا. اس کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پہ افیکٹڈ تھے، وہاں تک امداد پہنچنا بھی مشکل ہو رہی تھی. تو
تو اس چیز کو ہم نے بڑی سپورٹ کی. اس میں آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب ان کی سپورٹ کے ساتھ پوری سندھ پولیس اس کام پہ لگی رہی. جتنے بھی ڈی پی اوز تھے انہوں نے ہیلپ کی. یہاں پہ سندھ پولیس کا ایک سینٹرل کمانڈ سینٹر تھا جس میں جتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ آتی تھی سیلاب کے حوالے سے کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا, دوائیں نہیں مل رہی, اور آپ نے میڈیکل کیمپ بھی لگائے تھے سر؟ راشن پہنچانے کے ایشوز تھے کہ فرض کریں آپ آفیشلی ایز اے گورنمنٹ ایجنسی یا مخیر حضرات جو ادھر ہیلپ کرنا چاہتے تھے وہ آگے تک جا نہیں سکتے تھے. لوگ ان کو راستے میں روک لیتے تھے, لوٹ مار ہو رہی تھی کہ کھانے کو نہیں مل رہا. تو جو آگے انٹیریئر کے ڈسٹرکٹس تھے وہاں تک امداد نہیں پہنچ پا رہی. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کو نہ صرف سیکیورٹی دی بلکہ ان کو اپنے والنٹیئرس دے تاکہ جا کے لوگوں کی مدد کریں, ان کو کھانا پہنچائیں, ان کو دوائیں دیں. پورے سندھ کے اندر ہم نے یہ سارا آپریشن کیا اور اس میں جے ڈی سی کے ساتھ مل کے نہ صرف سندھ میں بلکہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی ہمارے لوگ گئے اور لوگوں کی مدد کی ہے. اچھا سر, کرونا وائرس کے دوران بھی آپ کا یونٹ جو ہے بڑا پیش رہا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. پھر جو جن مافیا نے ادویات کو غائب کر دیا تھا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے ذرا یہ بھی آپ ہمارے جی, کرونا میں بھی مشکل ٹائم تھا پورے ملک پہ, کیا پوری دنیا پہ. اس میں پاکستان کو جو چیلنجز تھے اس میں بڑی ہیلپ کی ہم نے لوگوں کی, اور جو موومنٹس تھی اس حساب سے ان کو کنٹرول کرنا. پھر جتنے لوگ بیمار ہو رہے تھے ود ان ڈپارٹمنٹ, ہم ٹھیک ہوں گے تو کسی کی مدد کریں گے, ان کا علاج کے حوالے سے, ان کو باقی چیزوں کے حوالے سے ہم نے کافی سپورٹ کی. تو سندھ پولیس کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے, اور ایس ایس یو اس کا مین فوکل پوائنٹ تھا ان تمام چیزوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور ہم نے نہ صرف ایک اپنی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ہیلپ کی بلکہ جو باقی بھی پبلک کو اگر کہیں پہ کوئی ہیلپ چاہیے تھی تو ہم نے اپنی پوری سپورٹ ان کے ساتھ کی, اور لوگوں کو مشکل وقت میں ہم نے اس ٹائم پہ اس چیز کو انشور کیا کہ کم پریشانی کے ساتھ وہ وقت گزرے. سر, ڈی آئی جی سیکورٹی کی حیثیت سے آپ سندھ اور کراچی کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, کراچی کی اور سندھ کے شہریوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ پولیس کی لیڈرشپ بہت محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور اس میں ہر افسر و جوان اس کوشش میں رہتا ہے کہ پبلک کی ہم بہتر طور پہ ہیلپ کر سکیں, ان کی مدد کر سکیں. کسی کا کرائم کرنا اس کے مینٹل اسٹیٹ کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے, اس کے جو ذاتی وجوہات ہیں کرائم کرنے کی, مگر کرائم کے بعد جو اس کا فالو اپ ہے, اس کا جو لیگل سسٹم ہے, اس کی سپورٹ ہے, ہم سب اس میں ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر ایمرجنسی میں کسی کو ہیلپ چاہیے تو 15 پہ کال کر سکتا ہے, اور اس وقت پولیس کی مدد ان تک پہنچے گی. اور اس کے علاوہ جو ہم فیسیلیٹیشن سینٹرز بنا رہے ہیں آئی جی صاحب کے سپورٹ کے ساتھ, ان کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اس سے بھی پبلک کو یہ آسانی ہوگی کہ جو آپ کی پریشانی تھی کہ تھانوں میں جا کے ہماری ہیلپ نہیں ہوتی اور چھوٹے مسئلوں میں ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, تو فیسیلیٹیشن سینٹر پہ جا کے وہ جو بیسک ایشوز ہیں آپ کو, ہم جو ڈفرینٹ سروسز ہیں وہ فری آف کاسٹ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پولیس اسی طریقے سے اپنی امپرومنٹ کرتی رہے گی تاکہ پبلک کی ہم بہتر مدد کر سکیں. اچھا سر, جہاں اتنا کچھ آپ نے کیا, سیکورٹی یونٹ بنا دیا, ایمرجنسی 15 کو جدید خطوط پہ استوار کر دیا, ایک رولا سنتے آ رہے ہیں عرصہ دراز سے, آپ بھی سنتے آ رہے ہیں, تھانہ کلچر, اس طرف دھیان نہیں گیا سر آپ کا؟ تھانہ کلچر صرف پولیس کا مسئلہ نہیں ہے, کس کا مسئلہ؟ اس سوشو پولیٹیکل ایشو, آپ کی سیاست, آپ کی باقی چیزیں ساری تھانے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, اور اس میں خالی پولیس کا رول نہیں ہے, لیڈرشپ کا بھی رول ہے, اور ان لوگوں کی پالیسی جو بنائی ہوئی ہے اسی پہ فالو کیا جاتا ہے. میں قانون نہیں بناتا, جو قانون بنا ہوا اس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور اس میں جو اس کے اگینسٹ آتا ہے اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. تو ایک بیسک, ایک بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے. اگر آپ تھانے کلچر کی بات کرتے ہیں تو ایون جو ہمارے جو رولز ہیں وہ 150-200 سال پرانے ہم فالو کریں. سی آر پی سی سندھ کے تو 180 سال پرانے ہیں سر. تقریباً ہر جگہ پہ یہی ہے, آپ نام کچھ بھی دے دیں مگر پریکٹس وہی ہم کریں. تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو کرمنل جسٹس سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں اس پہ امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے. ہمیں آزاد ہوئے 75+ ایئرس ہو گئے, تو ہم نے اپنا سسٹم کب بنانا ہے, وہ ہماری اسی لیڈرشپ نے, انہی لوگوں نے بنانا ہے. وہ جب بہتر ہوں گی چیزیں, ایک ہوتا ہے نا کہ بنیاد آپ کی, وہ ہم پرانی بنیادوں پہ چل رہے ہیں. ہم نے اپنی نیشن جو آزاد ہوئی ہے, اپنا ملک آزاد ہوا ہے, جو ہماری نیڈس کے حساب سے سسٹم ہونا چاہیے
اس کو ہمیں بنانا چاہیے اور اس کو پھر فالو کرنا چاہیے. تو یہ اسی جو ہم کہتے ہیں کہ نیشنز کی جو ایج ہے اس حساب سے ہم بہت ینگ نیشن ہے, مگر اسی میں ہی بہتری ہونی ہے اور ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے, باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا. تو میں ہوپ فل ہوں کہ اس لیڈرشپ نے یا جو بھی لیڈرشپ آتی ہے, ان جو بیسک ہمارے ایشوز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ تھانہ کلچر ہے یا باقی ایشوز ہیں, ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے طور پہ بہتر سسٹم لے کے آئیں اور سسٹم کے تحت اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ اس چیز کو وہ امپلیمنٹ کر سکیں. تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس چیز کی نیڈ فیل کی جا رہی ہے اور آگے جا کے ہم اس کو بہتر کر سکیں گے. باتیں سنی آپ نے ڈی آئی جی سیکورٹی ڈاکٹر مقصود احمد کی. ان کا کہنا ہے کہ پولیس آپ کی ہے. جرائم کا خاتمہ جہاں پولیس کی ذمہ داری ہے, وہیں اس کے ساتھ ساتھ جرائم کی نشاندہی کرنا بھی عوام کی ذمہ داری ہے. اپنی پولیس پہ تنقید ضرور کریں, لیکن تنقید میں اصلاح کا پہلو بھی سامنے رکھیں. یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.